अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया अशर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पनामा लीक्स और आजाद कश्मीर इलेक्शन, हुकूमत को 2 महाजों पर टेंशन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पनामा लीक्स पर ऑपोजिशन को मनाओ, मुज़ाकरात की मेज पर लाओ, टीओआरस का मामला निपटाओ। वजीर आजम ने इसहाक डार को टास्क दे दिया, क्या कामयाब हो पाएंगे? और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बुरहान वानी ने अपना खून देकर तहरीक आजादी को नई जान दे दी। मकबूजा वादी में मुजाहिरे जारी, भारतीय मजालिम से 23 कश्मीरी शहीद। वजीर आजम के लंदन जाने से पहले पनामा का हंगामा था और उनकी वापसी पर भी वही बाज़गश्त सुनाई दे रही है। वजीर आजम लंदन में दिल के ऑपरेशन के बाद आज से बाकायदा अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने पहले ही दिन उन्हें टेंशन दे दी। पनामा लीक्स के मामले पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी एक दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। इसी टेंशन से बचने के लिए मियां साहब ने वजीर खजाना इसहाक डार को टास्क दे दिया है कि वो ऑपोजिशन को पनामा लीक्स के टीओआरस पर कायल कर लें और इसहाक डार को ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से मुलाकात की हिदायत भी की है। लेकिन पीटीआई और पीपीपी अब दोनों ही एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं। इसी हवाले से आज पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और एतजाज अहसन से मिले। इस मुलाकात में एहतजाज के समेत इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री पर भी बात की गई। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से जब ये मुलाकात की तो उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। फैसले पर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ऑपोजिशन की जमातों से, उनकी क़यादतों से, उनके पार्लिमानी लीडरान से, उनकी सीनियर लीडरशिप से मशावरत की जाए और उनकी मशावरत से कोई तारीख तय की जाए, वक्त तय किया जाए और कि हमारा अगर हुकूमत के साथ कोई पेशरफ्त नहीं होती तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमने आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है और हमारे पास सियासी ऑप्शंस क्या हैं। आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है और सियासी ऑप्शंस क्या हैं। शाह महमूद कुरैशी का ये मौक़िफ़ आपने सुना। पीटीआई ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर दीगर ऑप्शंस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वजीर आजम के लिए सिर्फ यही एक टेंशन नहीं है। आजाद कश्मीर के महाज पर भी ऑपोजिशन नवाज लीग को टफ टाइम देने के लिए तैयार है और यहाँ साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। कश्मीर में और वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, एक तरफ वो मोदी की हुकूमत जो है वो हमारे कश्मीरी भाइयों को मकबूजा कश्मीर में जो है वो गोलियों का निशाना बना रही है और यहाँ मोदी के दोस्त की हुकूमत जो है वो हमारे आजाद कश्मीर के लोगों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभालते ही लगता यूं है कि चैलेंजेस के पहाड़ खड़े हो गए हैं। काफी अरसे से सुकून से बैठी ऑपोजिशन एक बार फिर मुतारिक हुई है। अब ऐसे में हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस से कैसे निपटेगी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी का जो ये इत्तेहाद बन रहा है ये किस कदर देर पा साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद और हुकूमत को दरपेश मुश्किलात, इसी पर अब हम बात करेंगे। पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपका। आज पहला दिन है, वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभाली हैं। अभी दिल का ऑपरेशन कराकर वो वापस आए और पहले ही दिन एहतजाज का झटका देना, क्या बेहतर ना होता कि एहतजाज के ऐलान से कबल हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रख दिए जाते? नाजिया, बात ये मुतालबात तो इनके सामने रखे हुए थे और वजीर आजम माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद होकर सेहतियाब होकर आए हैं। खूब शॉपिंग भी टिकाई है लंदन में उन्होंने जहाँ पे डॉक्टर ने उनको रिलैक्स करने का कहा, उनसे रिलैक्स खरीदने के लिए कहा था, तो वो वहाँ घूमते रहे और वो अपने कारोबार ज़िंदगी की सारी चीज़ें मामूल के मुताबिक चला रहे थे। वो शॉपिंग भी कर रहे थे, वो रेस्टोरेंट भी जा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि खुदा न खास्ता अस्पताल में एडमिट थे और उन्हें पता नहीं था कि पीछे क्या डिमांड्स आ रही हैं। सारी डिमांड्स रखी गई थी, इनकी कमेटी बनी, वो लम्हा बलम्हा इनको रिपोर्ट कर रहे थे। अब ये नहीं करना चाहते इन्वेस्टिगेशन, ये इससे भागना चाहते हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो, खुल गई ना और तरीके से होगी तो ये शायद सारी जितना यार इनके ऊपर पाबंदी भी लगे, पैसा भी मुल्क का वापस लाया जाएगा और इनके और इनके ख़ानदान को
فیس بھی کرنا پڑے گا. وہ میوزک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اپنی طاقت سے بلبوتے پہ دبا لیں گے اور یہاں پہ نہیں ہوگا, لیکن ان کو فیس کرنا پڑے گا. جو موقف ہے وہ یہی سامنے آ رہا ہے کہ حکومت اس سے بھاگنا چاہ رہی ہے, لیکن اگر ہم اپوزیشن کے ایک اتحاد کی بات کریں, بظاہر جو ہمیں تاثر مل رہا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی, یعنی ہمیں ایک نیا سیاسی اتحاد نظر آ رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج خورشید شاہ صاحب سے ملے ہیں. اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی سے جو یہ اتحاد ہوگا یہ دیر پا ثابت ہو سکے گا؟ ناجی, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. ہم ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تمام اپوزیشن جمع ہوئی ہے کہ جی ملک کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر چوری ہوئی ہے, اور اس میں ہم نے آواز دی ہے کہ جو پارٹی ہمارا سمجھتی ہے کہ چوری ہوئی ہے اور اس چوری کو روکنا چاہتے ہیں ونس فار آل, وہ ہمارے ساتھ دیں. اگر پیپلز پارٹی آتی ہے اس میں ہمارے ساتھ 100 بسم اللہ, نہیں آتی کوئی بات نہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنی طاقت پہ اور اس کے بعد عوام کی طاقت پہ اور اس کے بعد سب سے بڑی جو اللہ ہے وہ اس کے سارے ہم روڈوں پر آ جائیں گے. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بڑے پیمانے پر عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی جب بھی کال اس کی دی گئی. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ پاناما لیکس پر تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اگر آپ ابتدا میں ٹھیک ہے اس پہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور بعد میں اپوزیشن آپ کو اکیلا چھوڑ جائے, جیسا کہ اسلام آباد دھرنے کی ہم مثال لے لیں, قادری صاحب نے کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, اگر اس طرح سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ ایک تو یہ جو نا یہ مت ہے کہ طاہر قادری صاحب ان وقت پہ دھوکہ دے گئے تھے. دھوکہ کب دیا؟ کوئی دھوکہ نہیں دیا, وہ ساتھ چلتے رہے بالکل. اور دھرنا ہم نے کال آف اس وقت کیا جب اے پی ایس کے بچوں کا وہاں پہ سانحہ ہوا, اور بہت بڑا وہ المناک سانحہ تھا جس کو آج تک لوگ بھول نہیں سکے. اس وقت ہم نے دھرنا کال آف کیا. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل گورنمنٹ گھٹنے ٹیک چکی تھی اور ان کی سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی. آپ نے پینک ان کے رینکس میں دیکھا تھا, وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں جانے لگے تھے, اور زرداری کو ایئرپورٹ لینے خود گاڑی چلا کر جانے, ساری چیزیں کرنے لگے تھے جس سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل اس وقت گھیرے میں آ گئے اور ان کے پاس بھی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادری صاحب نے دھوکہ نہیں دیا تھا. چلیں, ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو خان صاحب ان دنوں لنڈن میں ہیں, اب قادری صاحب بھی لنڈن روانہ ہو گئے ہیں, کیا پھر سے کوئی لنڈن پلان بن رہا ہے یا بن سکتا ہے؟ کوئی لندن پلان نہیں بن رہا, مجھے نہیں, کوئی ملاقات متوقع نہیں ہے, شیڈیول نہیں ہے. اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو ابھی تک ہماری پارٹی کو اس بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن یا چیز نہیں ہے کہ قادری صاحب ملنا چاہتے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز آئے گی تو ضرور پارٹی میں فیصلہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ وہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اچھا, جس طرح سے ہم ماضی کی بات کریں عمران اسماعیل صاحب, پچھلی مثالیں بھی ہم نے دی ہیں, آپ کے خیال میں احتجاج کی ناکامی کی وجوہات کیا تھیں پہلے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے مظاہروں میں بڑی بدنظمی ہم نے دیکھی ہے, اس بار اگر آپ احتجاج کرتے ہیں, سڑکوں پر نکلتے ہیں, تو اس احتجاج کو منظم بنانے سے متعلق کوئی پلاننگ کی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, بدنظمی میں آپ کی بات بالکل ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بدنظمی نظر آئی ہے اور بدنظمی ہوئی بھی ہے. کئی بار تو ایسا تھا کہ ہم نے جو بندوبست کیا وہ اتنا بڑا نہیں کیا جتنی تعداد سے عوام اندر آئی. اب ہمیں اس کا اندازہ بھی ہو گیا, اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کچھ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو جا کے خواتین کو چھیڑتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں. تو ہم نے اس بار بالکل ایک سیپریٹ پلان بنایا ہے کہ عورتوں کا جو ہے وہ ایک انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہی علیحدہ ہوگا, ان کا کوئی ایکسس مردوں کی طرف سے نہیں ہو پائے گا. اور اس طرف جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم کنٹرول, ہم نے پوری ٹیم بنائی ہے, ٹاسک فورس بنائی ہے, ٹریننگ دے رہے ہیں لڑکوں کو ہاؤ ٹو ہینڈل. جو لوگ آتے ہیں ان کو ہینڈلنگ کس طرح کرنی ہے, کس طرح ان کو راستہ دینا ہے, کدھر ان کو سمجھانا ہے, بتانا ہے, بٹھانا ہے, وہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ اس بار ایک بڑی تگڑی ٹیم کے ساتھ ہم یہ کرنے جائیں. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. احتجاج کی پوری تیاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, اتحاد کسی قسم کا نہیں ہے, صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو جمع کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے خلاف جو احتجاجی تحریک ہے اس کو چلایا جا سکے. اب یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد مقبوضہ کشمیر کے حالات پر بات ہوگی. دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7. ویلکم بیک. برہان مظفر وانی, کشمیری جدوجہد آزادی کا وہ روشن ستارہ جس نے اپنا خون دے کر مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. برہان وانی کشمیری نوجوانوں کے ہیرو تھے. سوشل میڈیا پر ان کی مہم بہت مقبول تھی اور بھارتی فورسز نے انہیں جمعے کے روز شہید کیا, جس کے بعد اب کشمیری نوجوانوں نے برہان وانی کا مشن آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے.
جمعے کو برہان وانی کی شہادت کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہوا اور بھارتی فورسز ان مظاہروں کو روکنے کے لیے اپنے تمام ہتھ کنڈے اپنا چکی ہے۔ نہتے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بند رہی اور مظاہروں کے دوران بھارتی فائرنگ اور تشدد سے اب تک 23 کشمیری شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 250 سے زائد ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ شری مہاراجہ سنگھ اسپتال جو مقبوضہ وادی میں قائم ہے، وہاں کے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ 20 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فورسز کی جانب سے اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ شاید وہ اپنی بینائی تک کھو دیں۔ صرف یہی نہیں ہے، مقبوضہ وادی کے دیگر اسپتال بھی ہیں جہاں بھارتی فورسز کے تشدد کے شکار زخمیوں سے بھرے ہوئے یہ اسپتال ہیں۔ دمہال بانجی پورہ کے پولیس اسٹیشن میں زیر حراست 3 کشمیری ایسے نوجوان ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی فورسز نے مظاہرین کو روکنے کے لیے مزید نفری بھی بلائی ہے۔ بھارتی فورسز نے تشدد کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی طاقت کے بے دریغ استعمال کے اعتراف پر مجبور نظر آ رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود عالمی برادری اب تک مسئلہ کشمیر پر خاموش تماشائی ہی دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ، اقوام متحدہ، کہیں سے کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آ سکا۔ لگتا یوں ہے کہ بھارتی فورسز کو جیسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے اور آج کے پروگرام میں ہمیں کشمیری رہنما آسیہ اندرا بھی جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آسیہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کتنے کشمیری نوجوان بھارتی فورسز کی حراست میں اب تک ہیں اور ان کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ یہ ہے کہ برابر 30 شہادتیں ابھی تک ہو چکی ہیں اور اس وقت بھی کچھ ہمارے بچے، جوان، عورتیں ہسپتالوں میں موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور اس وقت بھی بہت سارے علاقوں سے فائرنگ کی اطلاع آ رہی ہے اور 2 بچے ابھی بھی اسلام آباد ضلع میں زبردست کرٹیکلی انجرڈ ہیں، ان کو بھی بلڈس لگی ہیں۔ اچھا آسیہ صاحبہ، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مقبوضہ وادی میں کرفیو تو نافذ ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حریت رہنما نظر بند ہیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو بھی گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کی گئی اور بھارتی فورسز کی جانب سے ہی ان حالات میں تحریک کو آگے بڑھانے سے متعلق پھر کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اگر رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو؟ دیکھیے سبھی لوگ یا تو نظر بند ہیں، میں تو گھر چھوڑ کے میں مانے ایک کمین گاہ پہ بیٹھوں اس وقت، تو جماعت الحمدللہ انہوں نے تو تحریک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے مکمل طور پہ۔ اب تو ریاست کی طرف سے جو پروگرام بھی آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی احتجاجی ہڑتال رہے گی اور پھر 13 کو یوم شہداء ہوتا ہی ہے جو 31 کے جو شہداء کی یاد میں 13 جولائی کو ہوتا ہے، تو اس کو ایک ساتھ کر کے تمام ان 85 ایئرس میں جو بھی شہید ہو گئے اور اب برہان شہید کے یاد میں اس دن منایا جائے گا، اس دن کو، اور اس دن تجدید عہد کے طور بھی منایا جائے گا کہ عہد کیا جائے گا کہ اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اپنے قائدین سے بھی وعدہ لیا جائے گا کہ وہ ہمیں انشاءاللہ الرحمن تب تک قیادت کریں گے جب تک میں انشاءاللہ ہندوستان سے کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا جزو لا ينفك بن آسیہ جائے۔ صاحب، تحریک زور پکڑتی جا رہی ہے، شدت پکڑتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کشمیری نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے بھی اب اس بات کا اعتراف کیا ہے، لیکن عالمی برادری کی جانب سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے پر خاموشی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی یہ آج ہی نہیں ہے، عالمی برادری جموں کشمیر کو لے کر ہمیشہ خاموشی رہی ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں 70 سال سے جموں کشمیر کے مسلمان بھارت کے خلاف نبرد آزما ہے، جبکہ ہمارا جو قضیہ ہے وہ تو اقوام متحدہ میں بھی موجود ہے۔ عالمی برادری نے اس کی تعریف کی ہے، اس قرارداد کی کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو حق کی خود ارادت دینا ہے، تو اس لیے یہاں پہ تو جو جینوسائیڈ ہندوستان نے جاری رکھا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 جوان 2 دن میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جلوس میں کبھی 1990 میں ایک جلوس پہ فائرنگ کر کے 75 لوگ ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے، تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن عالمی برادری نے ہمیشہ سب ساتھ دیے۔ اس بارے میں ہم پاکستان سے، اپنے عرض پاک سے، جس کی تکمیل پاکستان کی تحریک جو ہم چلا رہے ہیں، تو اس عرض پاکستان پاکستان پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی برادری کو جھنجھوڑے، عالمی برادری کو کم سے کم ان کی ضمیر کو جھنجھوڑے
ٹھیک ہے آسیہ صاحب، جس طرح سے آپ مطالبہ بھی کریں کہ عالمی برادری کا جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑا جائے، اس کے لیے کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں خاموشی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال اندرونی معاملات کی طرف اب اگر آ جائیں، بھارتی فورسز کی مزید نفری کی تعیناتی سے متعلق بھی ہم نے سنا ہے، کتنی مزید نفری بلائی جائے گی اور کیا جو شدت کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، یہ جتنی بھی نفری بلائی جائے کیا یہ روک سکے گی اسے؟ بھارت نے مزید کو مت بھیج دی ادھر، 10 لاکھ کہاں پڑ گئے؟ اب 10 لاکھ فوج آلریڈی تھے، اب مزید حکومت آ رہی ہے کل سے جہاں پہ کشمیریوں کو تحقیق کرنے کے لیے۔ اس لیے عالمی برادری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اس چھوٹے سے خطے میں 10 لاکھ فوجی ہیں جن کے بل پر انہوں نے ہمیں غلام بنائے رکھا ہے، لیکن جموں کشمیر کے مسلمانوں نے کبھی بھی بھارت کے قبضے کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ ہی بھارت کے وہ کبھی اپنے آپ کو حصہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو انشاءاللہ جدوجہد ہے، اب آگے پار کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا فرض کیسے نبھائے۔ بہت شکریہ آسیہ اندرابی ہمارے ساتھ تھیں، کشمیری رہنما، اور وہ بتا رہی تھی کہ 30 نوجوان ہیں جن کو شہید کیا جا چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی، اس کو ایک نئی روح ملی برہان وانی کی شہادت کے بعد سے، اور اب جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ زائد نفری بلا لی گئی ہے لیکن جو حوصلے ہیں کشمیریوں کے وہ بلند دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج پاکستان ایٹ 7 سے مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔